अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जरा हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं फ्रेम में हमारे साथ डॉक्टर अजहर असलम हैं, जिनसे हमारे इंडिया के दोस्त बहुत सख्त नाराज रहते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जी आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। वो ये अलग बात है कि आपको ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है, वो आप हमें बता सकते हैं। जो कमेंट सेक्शन है वहां भी आप लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस बात से आपको कौन सी ऐसा कमेंट है डॉक्टर अजहर का जो आपको पसंद नहीं आया, या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं कोई और उसका रीजन है उस बात का, तो वो आप बता सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा नाराज होना, इतना गुस्सा होना, वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि हमारे बहुत से आप देखते हैं कि जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, इंडियन दोस्त हमारे आते हैं हमारे शो में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कहते हैं। हमने ना कभी उनको रोका है ना टोका है। हाँ, जरूर हमारे साथ अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट होते हैं तो वो बहुत तमीज के साथ उनको जवाब जरूर देते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर वो किसी बात को गलत अंडरस्टैंड किया है तो हम उस बात को क्लियर कर पाए। और हमारी यही कोशिश है कि दोनों कंट्रीज में कम से कम पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से अमन के साथ रह सकें। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर कि आपने ज्वाइन किया। नहीं, कमेंट आपने बताया, बल्कि असल बात तो ये है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे प्लीज जरूर बुलाएं, क्योंकि मेरे आखिरी प्रोग्राम के बाद बहुत से नाराज दोस्त हो गए हमारे इंडिया में तो नहीं, खैर भारत में उसको कहता हूँ। इंडिया तो एक बड़े सगीर का पूरा नाम है और इसी बात से वो नाराज होते हैं। क्योंकि देखें, मेरी बात सुनिए, मेरी इन सब भाइयों दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इनसे अगर वो मेरी जाती जिंदगी को जाने तो उनको पता हो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में, जानने वालों में एड्रोन साहब वो हिंदू मत के लोग शुमार होते हैं। बहुत से, एक से नहीं, एक दो नहीं है, मतलब बहुत से। और मेरे साथ लोगों की सोशल इंटरेक्शन भी है, प्रोफेशनल इंटरेक्शन भी है, डॉक्टर्स भी बहुत से हैं ऐसे। तो जो 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 हकीकत है उसको हमें बदल नहीं देना चाहिए उस सूरत में जो आपके दिल में, जो मन में चाह रहा हो, उस वो हकीकत नहीं होती। हकीकत वो होती है जो हकीकत होती है। मसलन आप देखें, इंडिया में, भारत में इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसको जरा 1947 पे ले जाए। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सच्ची बात करें। ठीक है, आप अगर देखें इस वक्त जो तस्लीम शुदा तारीखी हकीकत है वो ये है कि कायदे आजम ने कैबिनेट मिशन प्लान को मान लिया था, जिसके अंदर पूरा ब्रिटिश इंडिया एक यूनियन के तौर पे रहता और उसके अंदर मुसलमानों, यानी कन्फेडरेशन का स्टेटस था, और मुसलमानों की 3-4 मुमलकतें उसके अंदर बनती और बाकी इलाकों में हिंदू अक्सरियत या कुछ एजोन सा वो उस वक्त चूंकि बड़ी हद तक डॉक्टर चंद्र बोस ने भी काम किया था, तो दलित जो अक्सरियत है उनकी भी हुकूमत बननी थी, तामिल की हुकूमत भी बननी थी। वो एक ऐसा बड़ा बड़े सगीर एक यूनिट में रहता जिसके अंदर कन्फेडरेशन में लोग रहते। उसको एजोन सा इनकार कांग्रेस ने, नेहरू साहब ने और सरदार पटेल ने किया। उस वक्त जो मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, उनसे हमारा सियासी इख्तलाफ है, वो यूनाइटेड इंडिया रखना चाहते थे। वो गांधी जी के पास भी गए, उन्होंने गांधी जी से दरख्वास्त की कि भाई आप इनको समझाएं, लेकिन बजाय वो नेहरू और सरदार पटेल को समझाते, गांधी जी खुद समझ गए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तारीखी हकीकत है और तारीख दान लिख चुके हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़े मेरे दोस्त ये सारे, कि इंडिया को तोड़ने का असल सहरा है जौन सा, जो पाकिस्तान की क्रिएशन है जौन सी, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस का है,
جنہوں نے مجبور کر دیا مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو کہ وہ ایک کانفیڈریشن کے بجائے اپنا ایک علیحدہ ملک لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا, کیونکہ جو ایک چیز میں نے اپنے آخری پروگرام میں بولی جس کو میں تھوڑا سا مزید تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں اٹیک کر رہا ہوں بھارت پہ کہ جب میں کہتا ہوں یہ آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے, کہ یہ ایک مصنوعی ملک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں, یعنی اگر آپ یہ اتنا مشکل نہیں ہے, ایک ویب سائٹ ہے کال scroll.india, scroll.in, اس پہ چلے جائیں اور وہ بڑی ہسٹری کی ویب سائٹ ہے جس میں پہلی 21ویں صدی سے لے کے آج تک کی جو مختلف بھارت میں حکومتیں اور امپائرز اور جو شہنشاہیت اور کنگڈمز اور راجے مہاراجے رہے, ٹھیک ہے, اور جو مختلف سلطنتیں رہی ہیں ان کے نقشے, ٹھیک ہے, ان نقشوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو بیسیکلی بر صغیر ہے وہ شروع ہوتا ہے ایران اور افغانستان کے جو حد آج کل ہے وہاں سے لے کے برما تک. اس کو بر صغیر کہتے ہی اسی لیے, بر صغیر مینز چھوٹا کانٹیننٹ, سب کانٹیننٹ, کہ اس کے اندر اتنے زیادہ نیشنلٹیز رہتی تھی, ہر قوم مختلف تھی, وہ اپنی اپنی جگہ رہتی تھی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی, اور پوری ہسٹری کے اندر تین بڑی سلطنتیں ہوئی ہیں. ایک چندر گپت موریہ کی سلطنت تھی, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی, اس میں بھی ساؤتھ انڈیا شامل نہیں تھا. جو ساؤتھ آف انڈیا ہے, یعنی جو حیدرآباد دکن سے لے کے سری لنکا تک کا علاقہ ہے جس کو سیلون کہتے ہیں, وہ سارے کا سارا شامل نہیں تھا. اشوکا کی سلطنت جو بدھ مت کی سلطنت تھی, وہ ایک ایسی سلطنت تھی جو بر صغیر ایگزسٹ کرتا ہے اس کی زیادہ تر علاقے پہ اس کا وہ مکمل طور پہ راج کرتی تھی. اس کے بعد دوسرا جو شخص یا شخصیت جس کے نام پہ آپ کہہ سکتے ہیں جس نے وہ سلطنت قائم کی, وہ ہے اورنگزیب عالمگیر. اس کی سلطنت ایسی تھی جو تقریباً پورے مکمل انڈیا کو کور کرتی تھی. اور ان دونوں سے بڑی جو ایک سلطنت تھی وہ ہے جو برٹش امپائر ہے, اور برٹش امپائر بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے جو ایکچولی حکومت کی ہے 504 ریاستیں آزاد حکومت کرتی تھی اپنی, راجے مہاراجے, اور جو ایکچوئل علاقہ ڈائریکٹ برٹش رول میں آتا تھا وہ تقریباً 40% تھا, ٹھیک ہے. لیکن ہر راجے مہاراجے کے ساتھ چونکہ ظاہر ہے قوت برٹش امپائر کے پاس تھی, تو ہر راجے مہاراجے کے پاس ہے جون سا وہ ڈیفنس کا پیکٹ ہے جون سا ان کا وہ بھارتی برٹش امپائر کے ساتھ ہوتا تھا. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں جو تاریخی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا جس کو آپ نیشن سٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. جو نیشن سٹیٹس ہیں جون سی جو 20ویں صدی میں شروع ہوئی ہیں, 20ویں صدی سے پہلے تو نیشن سٹیٹس بھی نہیں تھی. برٹش امپائر تھی, آٹومن امپائر تھی, آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی, رشین امپائر تھی, یہ ساری سلطنتیں تھی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری ایک بہت بڑی حقیقت دیکھیے کہ جب بھارت اور پاکستان جون سا وہ علیحدہ ہوئے تو اس وقت جو قائد اعظم کے ایک تاریخی فکرے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک تاریخی فکرے ہیں کہ یہ ہیں جو ان سے دونوں ملک ایسے رہنا چاہیے ان کو جیسے کینیڈا اور امریکہ رہتے ہیں, اور منرو ڈاکٹرائن کہتے ہیں اس کو. منرو ڈاکٹرائن ہے جون سا وہ امریکہ کے ایک صدر جان منرو کے نام کے پیچھے ہے. اس منرو ڈاکٹرائن میں یہ تھا کہ جو نارتھ امریکہ کے معاملات ہیں یعنی کینیڈا اور امریکہ کے معاملات میں وہ یہ دو ملک آپس میں طے کریں گے اور باہر سے کوئی مداخلت نہیں کرے گا. تو جو کم سے کم
پاکستان کی بنیاد رکھنے والے، پاکستان کو جن کو ہم پاکستان میں اپنا نیشن کا فادر مانتے ہیں، ان کی نظر میں جو بھارت بنا تھا، باوجود ان کی کوشش کے کہ وہ علیحدہ نہ ہوں اور ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن کانگریس ڈومینیٹڈ، ہندو ڈومینیٹڈ کانگریس نے اس کو علیحدہ کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ کوشش کی کہ منرو ڈاکٹرائن، یعنی ایسے رہیں جیسے کینیڈا اور امریکہ رہتے ہیں، یعنی بھائی بھائی کی طرح رہیں، اپنے معاملات کو خود حل کریں۔ فساد کا آغاز تاریخی طور پہ بھارت کی حکومت نے شروع کیا تھا جب انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کے جو حصے کے ایسٹس تھے، فوجی، سرکاری خزانہ، پیسے، وہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اب یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ گاندھی جی نے ان سے یہ دلوانے کے لیے پاکستان کو مرن بھرت رکھا تھا کہ میں بھوکا مرنے تک روزہ رکھوں گا، بھوک سے مر جاؤں گا، تم پاکستان کو پاکستان کا حصہ دو۔ اب یہ تو وہ تاریخی حقائق ہے نا جن سے آپ انکار کر سکتے۔ ایک سیکنڈ ڈاکٹر اظہر، یہاں پہ ایک چیز، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گاندھی جی کی، تو آج گاندھی جی کی برتھ ڈے یا کیا کہنا چاہیے، برتھ اینیورسری بھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے جو مجھے کہا ٹویٹر پہ بھی کہ جی آج آپ کو ضرور کوئی بات کرنی چاہیے کیونکہ آج گاندھی جی میں آ رہا ہوں اسی پہ۔ اچھا، اب یہ دو تاریخی حقیقتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھارت کا موجودہ ملک ہے وہ بھی ایک مصنوعی طریقے کا بنا ہوا ملک ہے، اور وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں رہ سکے گا۔ 20 سال بعد نہ رہے، 40 سال بعد نہ رہے، 50 سال بعد نہ رہے، 100 سال بعد نہ رہے، کیونکہ دنیا ویسے بھی بدل رہی ہے، نیشن سٹیٹس پرابلی خود ختم ہو جائیں گی، اور یہ تاریخی حقائق ہیں جو تاریخ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس میں کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی کا برا نہیں چاہ رہے، نہیں ہم کسی کے لیے برا بول رہے ہیں، یہ چیز انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے۔ بھائی میری بات سنیے، میں آپ کو ایک تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، اچھا برا کی تو بات بتا ہی نہیں رہا ہوں۔ کوئی اس کو اچھا سمجھنا چاہتا ہے اچھا سمجھے، برا سمجھنا چاہتا ہے برا سمجھے۔ میں ایک آپ سمپل اپنی تاریخ کی ایک انٹرپریٹیشن آپ کو دے رہا ہوں۔ گاندھی جی کو مارنے والے نتھو رام گوڈسے، وہ کس پارٹی سے تھے؟ آر ایس ایس سے۔ آر ایس ایس کی جو اولاد ہے وہ کون ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی میں کون ہے آج کل حکمران، جو حکمرانی کر رہے ہیں پچھلے 7-8 سال سے؟ مودی جی اور بی جے پی، رائٹ؟ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے نا۔ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے، دوسرا الیکشن انہوں نے جیتا، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے پہلے کشمیر کے اوپر ہے جون سا ایک انلیگل، ان لافل، انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ کام کیا ہے، اور ان کے اوپر ہے جون سا جو ظلم و ستم وہ اٹھا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ آپ اس سے انکار کرتے رہے تو اس سے حقیقت تو نہیں چھپ سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے بہار اور آسام میں جا کے تقریباً 30-40 لاکھ لوگوں کو انڈین سٹیزن شپ سے محروم کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ کے ایک بڑے فیورٹ آتے ہیں آپ کے گیسٹ، میجر گورو آریہ، بڑے ہینڈسم آدمی ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا بولنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے ان کا پچھلا پروگرام بھی تھوڑا سا سنا تھا۔ اب 3-4 باتیں انہوں نے کی اپنے پروگرام کے اندر، جس سے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کا ایک چھوٹا سا ہلکا سا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو ہندواتا کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے۔ انہوں نے مثلاً بولا ایک جگہ پہ کہ جی ہم چاہتے ہیں بلوچستان، پاکستان ٹوٹ جائے، بلوچستان آزاد ہو جائے۔ یار آپ پاکستان کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ پاکستان آپ کو کیا کہتا ہے؟ پاکستان بھارت کو کیا تکلیف دیتا ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا تکلیف دیتا ہے؟ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، انہوں نے اس وقت ذکر کرتے ہوئے شیوا جی کا ذکر کیا، اور انہوں نے وہ بات پروو کی جو انڈیا کی تقسیم سے پہلے مسلمان اور ہندو کہتے تھے کہ بھئی مسلمان اور ہندو 2 قومیں ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ دی جاتی تھی کہ آپ کے جو ہیرو ہیں وہ ان کے ہیرو نہیں ہیں۔ یعنی اگر اورنگزیب عالمگیر آپ کا ہیرو ہے تو ان کے ہیرو شیوا جی ہیں جو آپس میں دشمن تھے۔ اب میجر صاحب کو یہ بات، اگر وہ واقعی سیکولر ہیں، وہ سیکولر بھارت پہ یقین رکھتے ہیں،
اور وہ ساری مسلمان اور ہندو کو ایک قوم بھارتی قوم کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میرے نزدیک ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کر کے جو ہندواتا ہے اس کو مزید, اب مجھے ان کا نظریے کا صحیح علم نہیں ہے 100%, میں یہ کہہ دیتا ہوں, لیکن جو انہوں نے یہ بات کی ہے یہ اسی چیز کو ثابت کرتی ہے کہ بھئی پاکستان کو ہم توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, شیوا جی ہمارے ہیرو ہیں, ایک ہندو علیحدہ قوم ہے, مسلمان, تو پھر بھائی یہی تو بات ہم آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر ایک اور تاریخی حقیقت بڑی مزدار میجر گورو نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بلوچستان میں جو موومنٹس چل رہی ہیں تو ان کے حساب سے وہاں پر بات سنیں, ایک میری بات سنیے. دیکھیں, بھارت میں اس وقت 52 انسرجنسیز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو جتنے لوگوں نے کامنٹ میرے پروگرام میں دیے انہوں نے تو اسی بات پہ غصے کا اظہار کیا کہ میں نے کہا کہ بھارت کو توڑنا چاہتا ہوں. میں بھارت کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف اپنی آپ کو تاریخی انالیسس پیش کر رہا ہوں. لیکن آپ میجر گورو کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اس وقت. میجر گورو جب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ہے جون سا وہ آزاد ہو, ہمارا بھائی ہو, کھڑا ہو, تو پھر پاکستان سے ٹوٹے گئے تو آزاد ہوگا نا یار. مطلب اور کن الفاظ میں ان کو آپ بلوانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, وہ تو پہلے سے ہی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ اس بات کو مان جائیں. ایک سیکنڈ جسٹ گیو می 30 سیکنڈ. میجر گورو نے یہ کہا کہ, اور بلکہ طارق فتح صاحب نے بھی یہ کہا کہ بلوچستان پہلے سے ہی پاکستان کا حصہ نہیں تھا, پاکستان نے اس کو, صحیح کہیں یا غلط, اس کو زبردستی اپنے ساتھ ملایا ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. دونوں حضرات, چاہے وہ میجر گورو ہو یا طارق فتح صاحب, یہ کہہ رہے, وہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے یا ڈیپینڈ نہیں کریں. اچھا نہیں, ایک سیکنڈ یار, آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کو اردو سمجھ آتی ہے یا انگریزی سمجھ آتی ہے؟ آپ عجیب باتیں کر رہی ہیں. بھئی اگر بلوچستان کو آزاد ہونا چاہیے کہتے ہیں تو پاکستان کو ٹوٹنا ہی چاہیے تو آزاد ہوگا نا, اور کیا ہوگا؟ پاکستان سے اگر علیحدہ ہوگا تو پاکستان کا ٹکڑا ایک اور ہوئے گا نا علیحدہ, اور پتہ نہیں کس مطلب کس زبان میں آپ بولنا چاہتے ہیں. خیر اینی وے, اس سے آگے چلیے. پھر ان کا کہنا جی آپ کشمیر کو بھول جائیے, یہ کیجئے. بھائی کشمیر کو ہم کیسے بھول جائیں؟ اب میں خود کشمیری ہوں, مجھے پتا ہے کشمیر کے اندر کیا ظلم و ستم آپ کر رہے ہیں. آپ پیلٹ گنز ہیں جون سے, ان کے ذریعے آپ نے کشمیریوں کو اندھا کر دیا ہے, آپ کشمیریوں کو مار رہے ہیں. 1 سال سے وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا, بڑی مشکل سے آیا ہے. اور ابھی چند دن پہلے فاروق عبداللہ صاحب کا آپ انٹرویو سن لیں جو انہوں نے دیا ہے, ایک مشہور آپ کے بھارتی جرنلسٹ ہے ان کو, اور اس میں وہ کیا بول رہے ہیں کہ کشمیری کیا فیل کرتے ہیں اور کشمیری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ میرے کہنے سے یا مجھ پہ غصہ کرنے سے یا مجھ پہ ناراضگی کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. اچھا, جو تیسری حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بھارتی دوستوں سے کہ پلیز آپ جا کے تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیے. یہ ہندو لفظ کہاں سے آیا ہے اور سندھو لفظ, اصل میں اگر آپ اپنے اعتزاز احسن صاحب کی کتاب پڑھیے انڈس آگا, اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو دریائے سندھ ہے, اتنا بڑا دریائے سندھ ہے جون سا, یہ جب ایرینز آئے یہاں پہ جن کی سنسکرت لینگویج تھی, اور اتنا بڑا انہوں نے دریا دیکھا کیونکہ سندھ دنیا کے بڑے بڑے دریاؤں میں سے ہے, تو یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کو سندھ کہتے ہیں. سندھ ہے جون سا, وہاں سے سین ہٹ گیا, وہ ہند بنا. تو جس کو ایکچولی ہند کا علاقہ تصور کیا جاتا تھا وہ موجودہ پاکستان, تھوڑا سا افغانستان لے لیں, یہاں سے شروع ہو کے نارتھ انڈیا ہے جون سا, یو پی تک, وہاں کا علاقہ تھا. اس سے آگے کی جو جگہ ہے وہ پرانا بھارت ہے, بھارت ماتا ہے. ڈریوڈینز آئے, جو بھی آیا اس نے نیچے ان کو پش کیا. لنگوسٹیکلی, زبانی طور پہ, نسلن طور پہ وہ لوگ مختلف ہیں. پھر میں اس چیز میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو ہے جون سا وہ اپنے آپ کے 4 ذات رکھتے ہیں, اور ہندو لفظ ہے جون سا اس کا رواج بھی زیادہ 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا ہے. اس سے پہلے وہ ذات اور برادری کی تقسیم تھی, قبیلے کی تقسیم تھی. اور ایک وجہ تاریخی انالیسز میں اگر آپ کریں
ایک وجہ جس کی وجہ سے انگریزوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے وہ یہ تھی کہ کبھی بھی پورے انڈیا میں ایک سینس آف نیشن نہیں تھا. اگر پورا انڈیا اس وقت اپنے آپ کو بھارت یا انڈیا سب کانٹیننٹ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتا تو وہ دیکھتا نا کہ یار یہ باہر سے انویڈرز آ رہے ہیں انگریز, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ بر صغیر میں باہر سے لوگ مسلسل آتے تھے بار بار آتے تھے. اب آپ پھر میجر گرایا کو ڈیفینڈ کریں گی, جبکہ میجر گرایا کہتے ہیں کہ جی آپ کے سارے مسلمان انویڈرز ہیں جو سے آئے یہاں پہ. ارے بابا مسلمان اور وہ حسن نثار صاحب, یعنی مطلب اتنے وہ انٹیلیجنٹ انسان ہیں, ان کو کولونیلزم کی ڈیفینیشن اس کا فرق نہیں پتا. وہ کہتے ہیں جی آپ کولونیل. ارے بابا کولونیل وہ ہوتا ہے جو آپ پہ قبضہ کرے, آپ کے گھر کو اپنا گھر نہ بنائے, وہاں پہ بسے نہیں, وہاں پہ نسل نہ لگائے, آپ کو لوٹے کسوٹے اور اپنا گھر جو پیچھے ہے اس میں لے کے جائے. جو یہاں پہ ایرینز آئے, ڈریوڈینز آئے, باقی لوگ آئے, اس کے بعد جو مسلمان انویڈرز اگر ان کو کہہ لیں وہ آئے, یا جیسے بھی وہ آئے, وہ سب یہیں کے ہو کے رہ گئے. انہوں نے وہاں کا رہن سہن, اوڑھنا بچھونا ان کا سب اسی جگہ کا ہو کے رہ گیا. ان کا کوئی پرانا پچھلا گھر نہیں تھا جس میں وہ چیزیں لے کے جاتے تھے. برٹش کالونیلزم ہے جون سا, وہ اس لیے برٹش تھا کہ انگریز ہمیشہ انگلینڈ کو اپنا گھر سمجھتے تھے, یو کے کو اپنا گھر سمجھتے تھے, وہ گریٹ برٹن کو اپنا گھر سمجھتے تھے, اور وہاں ساری چیزیں گریٹ برٹن میں واپس لے کے جایا کرتے تھے. اور جو انہوں نے 45 ارب ڈالر کی چوری کی ہے اس وقت بر صغیر سے, 45 ارب ڈالر کی, ٹھیک ہے, کیونکہ جو اورنگزیب کے زمانے میں انڈیا جون سا پوری دنیا کا 25 سے 28% جی ڈی پی کرتا تھا, اور جب برٹش چھوڑ کے گئے انڈیا کو جس غربت کی حالت میں, اور ظاہر ہے جو بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان بنا ہے سارا بر صغیر کو جس حالت میں چھوڑ کے گئے وہ سب کے سامنے ہے. تو بجائے اس کے کہ اس معاملے کو سمجھیں, وہ خام خواہ اس چپکلش اور لڑائی کو بڑھائے جا رہے ہیں. تو میری ان سب لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ پہلے جا کے تاریخ کو پڑھیں, تاریخ کا مطالعہ کریں. اس میں غصہ کرنے, لڑائی کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ خطے میں امن چاہتے ہیں تو خطے میں امن جذباتی بڑھ کے مارنے سے, دوسرے کو برا بھلا کہنے سے, لڑائی کرنے سے, دوسرے کو توڑنے کی باتیں کرنے سے کبھی نہیں آ سکتا. میں صرف یہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں جس کو میں توڑنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ بنا رہا ہوں کہ بر صغیر تاریخی طور پہ کبھی بھی ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ نہیں رہا ہے, کیونکہ نیشن سٹیٹ ویسے بھی ایک 20ویں صدی کا ماڈرن کانسیپٹ ہے. 1930 تک تو یہ کانسیپٹ تھا بھی نہیں نیشن سٹیٹس کا. ابھی آپ امریکہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی امریکی ایک نیشن سٹیٹس ہے, بٹ نیشن سٹیٹس ہیں, لیکن امریکہ کے اندر کتنی ریشیل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھی ہے بلیک لائفز میٹر موومنٹ جو ابھی تک ہنگامے چل رہے ہیں, اور جو کالے لوگوں نے وہاں احتجاج کیا ہے, اور جو لڑائی اور فساد ہوا ہے وہاں پہ, آخر وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اور ابھی تک جو لیٹینوز ہیں, لیٹن امریکنز ہیں, ان کو وہ لیٹینوز کہتے ہیں, وائٹ امریکنز ہیں, پھر کوئی انڈین امریکن ہے, پھر کوئی آئرش امریکن ہے, اٹیلین امریکن ابھی تک اپنا علیحدہ وجود رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایک نیشن سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے ایک دوسرے کے اس کو وہ کر کے رہتے ہیں. اگر یہ رویہ شروع سے ہی اگر کانگریس یا جو میجورٹی ہندو تھے یہ رکھتے, تو یہ جب برٹش انڈیا آزاد ہوا تو جو کیبنٹ مشن کا پلان تھا اگر وہ ایکسپٹ ہو جاتا تو ایک کانفیڈریشن کی صورت رہتی, جو نہیں رہی, جس کے ذمہ دار صرف کانگریس ہے. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, ٹھیک ہے. گاندھی جی نے مرن برت رکھا, یہ تاریخی حقیقت ہے. گاندھی جی کو راشٹریہ سیوک سنگھ RSS والوں نے مارا, تاریخی حقیقت ہے. اب اس میں اگر غصہ کرنے سے اور چیخنے چلانے سے تاریخی حقیقت تو نہیں بدل سکتی. تو میری سب سے درخواست یہ ہے کہ پلیز آگے ہم سب کی زندگی گزر رہی ہے. اب میں جون سا 50 ایئر اولڈ ہوں, باقی لوگ, آگے آپ کی اگلی آنے والی نسلیں ہیں. 20ویں 21ویں صدی میں بہت چیلنجز ہیں. کلائمیٹ چینج اتنا بڑا چیلنج ہے, اور کلائمیٹ چینج ہے جون سا اس کی ذمہ دار ساری ویسٹرن نیشنز ہیں,
اور نقصان سارا جون صاحب وہ غریب ملکوں میں ہوگا. ان غریب ملکوں میں افریقہ اور ساؤتھ ایشیا سب سے بڑے علاقے ہیں, کیونکہ برما سے لے کے افغانستان تک 2 ارب لوگ رہتے ہیں تقریباً, افریقہ میں تقریباً 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو دنیا کی 50 اور چائنیز کو اگر ملا لیں تو چائنیز ہے جون سے, تو دنیا کی تقریباً 70% آبادی ہے جون سی وہ اس علاقے میں رہتی ہے, جس کو آنے والے سینچری میں, آنے والے سالوں میں جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے بہت بڑی, جس میں خشک سالی ہوگی, قحط ہوگا, طوفان آئیں گے, سیلاب آئیں گے, ڈسٹرکشن ہوگی, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ریسورسز کو شیئر کریں, اس کی تیاری کریں, اس کے بارے میں ایک انسان کے طور پہ سوچیں, ہمیں جون سا اگر انہی طرح کی سیاسی ناروں اور بڑکوں میں چلتے رہے اور توڑ پھوڑ کا ذکر کرتے رہے تو اس میں نقصان ہے سب کا, فائدہ کسی کا نہیں ہے. جنگ کرنے میں کس کا فائدہ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیے. اب اگر کشمیر میں گولیاں برسائی جاتی ہیں تو وہ اس میں کسی کا فائدہ ہے؟ آپ کو میں آپ شاید اگر اس چیز کا جائزہ لیں, اور میرا خیال ہے I'm sure کہ میجر گورو صاحب سے آپ پوچھئے گا کہ کیا انہوں نے کبھی جائزہ لیا ہے کہ بھارتی فوج کے جو لوگ کشمیر میں سرو کر کے جاتے ہیں ان میں سے کتنے زیادہ ہیں جو ان سے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم سے گزرتے ہیں, اور کتنے زیادہ ہیں جو ان سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوتا, افغانستان میں جن امریکی فوجیوں نے سرو کیا ہے, جنہوں نے عراق میں سرو کیا ہے, ان میں سے بے تحاشا ایک سگنیفیکنٹ میجورٹی ہے جو سے گزرتی ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو مارے اور لڑائی جھگڑا کرے. تو وہ آپ اس کو کسی بھی نام سے, وہ اس کو حب الوطنی کا نام دے کے اگر دوسرے کو مروا لیں, یا مذہب کے نام پہ کر لیں, یا قبیلے کے نام پہ کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی کسی دوسرے انسان کو مارنا اور اس پہ ظلم کرنا کسی انسان کے لیے فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوتا. تو یہ میرے درخواست ہے آپ سے, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, کہ صرف لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, توڑنے پھوڑنے کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخی حقیقت کو دیکھیں, تاریخی حقیقت کو بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پہ لاسٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر اظہر, بہت سارے ہمارے جو انڈین دوست ہیں, ہمارے ٹویٹر پہ جو لوگ ہیں, وہ آپ کو کبھی کبھار جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو میسج کیا, ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے رپلائی نہیں کیا. تو جب آپ کے پاس ٹائم ہو پلیز ان کو رپلائی کیا کریں. I'm sorry, میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی کو مس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اگر کوئی اتفاق سے, اصل میں ظاہر ہے, دیکھیں میری بات سنیے, آپ کی طرح میں براڈ کاسٹر نہیں ہوں, میجر گورایا کی طرح میجر گورو کی طرح سوری میں ڈیفنس انالسٹ نہیں ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے کام کرنا پڑتا ہے اپنی روٹی کمانے کے لیے. تو اس لیے بعض دفعہ وقت کم ہوتا ہے, تو وقت کم ہونے کی وجہ سے شاید جواب نہ دیا ہو, ورنہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کو میں نے جان بوجھ کے اگنور کیا ہو, یا کسی کو میں نے جان بوجھ کے کچھ اور کیا ہو. لیکن میری صرف دوبارہ یہ درخواست ہے سب سے کہ پلیز جا کے تاریخ کو پڑھیں اور اس سے کچھ سبق سیکھیں, کیونکہ آنے والی صدی ہے جون سی, وہ ایک انتہائی مشکل صدی ہے. اس میں جو میں تو صرف کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا ہے, لیکن جو آنے والی باقی چیزیں ہیں جس میں ظاہر ہے اکانومی کو ڈسٹریس آنا, یہ جیسے پینڈیمک آئی دی ہے ابھی کووڈ-19, اس طرح کے خدشات کا آنا, ٹھیک ہے, بہت سے مائکرو بایولوجیکل ڈیمیج ہیں جو بایولوجیکل, اور اگر ان کو آپ چیزوں کو وار فیئر کی طرف لے جائیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وار فیئر پہ لے جائیں, اور ڈرونز اور ٹیکنالوجی کو وار فیئر پہ لے جائیں بجائے اس کے انسانوں کی بھلائی پہ رکھیں, تو اس سے تو ظاہر بہت تباہی آئے گی. اور پھر آپ سب کو پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, اور کسی بھی چھوٹی سی غلطی سے بھی اور کسی کی چھوٹی سی احمقانہ پن سے بھی ایک اتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے کہ جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر بھارت اور پاکستان میں جنگ ہوگی تو صرف بھارت پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا, ایون اگر کوئی اور نیوکلیر ویپنز کو نہ چلائے تو وہ جو نیوکلیر کلاؤڈ صرف بھارت اور پاکستان کی نیوکلیر جنگ سے بن سکتا ہے, اس سے پوری دنیا برباد ہو جائے گی. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کی طرح جو ہمارے بھارتی, جو ہمارے انڈین فرینڈز ہیں, وہ بھی ہمیں بہت پیارے ہیں,
اور ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے دونوں ملکوں میں, اور جو ٹینشن ہے چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا کسی بھی وجہ سے, وہ جلد سے جلد سالو کی جائے. اور میں صرف ایک بات کہوں گا کہ میں ان کو بھارتی کہتا ہوں, انڈین نہیں کہتا. اس کی ایک تاریخی وجہ ہے. آپ کو یہ بھی شاید علم ہو کہ جب پاکستان اور بھارت بنے تو جب ہندوستان نے اپنا نام تجویز کیا گورنمنٹ آف انڈیا, تو قائد اعظم نے ایک فارمل پروٹیسٹ کیا تھا اس پہ لانچ, اور اس کو رجسٹر کروایا تھا برٹش امپائر کے تھرو کہ بھائی دس از ناٹ انڈیا. انڈیا ایک ٹوٹیلٹی کا نام تھا جس کو آپ ہندوستان کہتے تھے. جو بھارت ہے وہ ایک ٹوٹیلٹی کا نام نہیں ہے, وہ بر صغیر کا نام نہیں ہے. بھارت صرف بر صغیر کا ایک حصہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑا حصہ ہے فزیکلی, لیکن وہ ایک حصہ ہے, نہ وہ پورا بر صغیر ہے نہ وہ ہندوستان ہے. اگر وہ ہندوستان بننا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ ایک ایسے تعلقات قائم کرنے چاہیے برابری کے, محبت کے, بنگلہ دیش کے ساتھ برابری کے, محبت کے, افغانستان برما کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, بھوٹان کے ساتھ. تو جب ان کو وہ برابری کا برابر سمجھ لیں گے تو تب جا کے وہ تعلقات قائم ہو سکیں گے جو برادرانہ تعلقات ہوں گے. جب تک آپ دیکھیے انسانی نفسیات کی بات ہے, آپ کسی دوسرے انسان کو کسی بھی طریقے سے نیچے دکھانے کی کوشش کریں اور اس کی عزت نفس پہ حملہ کریں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو کچھ بھارتی, میں نہیں کہتا سب بھارتی, لیکن کچھ بھارتی ایسے ہیں جو دوسرے کی عزت نفس پہ حملہ کرتے ہیں. یعنی بھوٹان چھوٹا ملک ہے یا نیپال چھوٹا ملک ہے تو ہم سے دب جائے, یا پاکستان اگر سائز میں چھوٹا ہے. اور ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, دیکھیں نا بنگلہ دیش بن گیا جو مشرقی پاکستان تھا, ان سے ان کو مسئلہ نہیں ہے کبھی, ان کو ابھی بھی صرف پاکستان سے مسئلہ ہے. ارے بابا مان جائیں پاکستان حقیقت ہے, برادر ملک کے طور پہ دیکھیں. جو قائد اعظم نے کہا تھا منرو ڈاکٹرائن رکھیں, باہر والوں کو دخل اندازی بند کریں, ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں, ہمسایہ ملک سے بڑھ کے برادرانہ تعلقات رکھیں. وہ جو پورا بر صغیر کی ٹوٹیلٹی ہے اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں, اور فیوچر کو دیکھیں اور مستقبل کو دیکھیں کہ مستقبل میں جو آنے والے خدشات ہیں, خطرات ہیں, ان کا مل کے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, تو کچھ نہ کچھ غلطی پاکستان بھی کرتا ہے جو پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا, اور تبھی دونوں کے ٹرمز بہتر ہو سکتے ہیں. پاکستان نے کیا غلطی کی آپ بتائیے مجھے آج چونکہ آپ نہیں, آپ اور آپ کے بہت سے پاکستانی دوست ہیں جو ان سے وہ ایک مختلف تناظر سے پاکستان کی غلطی کو پکڑنا چاہتے ہیں. پاکستان نے کیا غلطی کی ہے آپ مجھے بتائیے. اگر پاکستان کشمیر کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان نے کبھی بھارت کو توڑنے کے بارے میں بات نہیں کی ہے, کوئی سرکاری طور پہ ایسی پالیسی نہیں ہے, کسی کا کوئی بیان نہیں ہے, جبکہ بھارتی رہنماؤں کے بیانات دکھائے جا سکتے ہیں اس معاملے میں بہت سارے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے بہت کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. مودی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے تو اپنے گھر میں لے گئے تھے, اس کا نتیجہ کیا ملا ان کو, مودی صاحب نے کیا کیا آگے سے. آپ دیکھیں بات حقیقت کریں, صرف کسی کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستانی ہے جو, آپ مجھے بتائیے جب بھارتی اداکار اور کرکٹر پاکستان آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے, آپ مجھے بتائیں. کیا ان کو اچھے دل سے نہیں دیکھا جاتا, کیا ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. پاکستان آج تک بھارتی فلمیں دکھاتا ہے اور بھارت نے پاکستانی فلموں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. پاکستان کی فلمیں تو پاکستان میں کوئی نہیں دیکھتا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں. بھارتیوں کو اپنے دل کو کھولنا چاہیے. جب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رقبے میں بڑے اور بڑے بھائی ہیں تو پھر بڑے بھائی کو جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے. آپ چھوٹا ظرف رکھ کے, احساس کمتری کا احساس رکھ کے, انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کے بڑے نہیں بن سکتے. I'm sorry, میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا. خیر anyway, وقت کم ہے, آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی, لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کی بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں.
बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि सबकी भलाई हो, लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कि हमारे या मेरे जैसे दूसरे जो जर्नलिस्ट बात करते हैं वो गलत बात नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ गलत होता है, जिसकी वजह से मामला फिर खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया से कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि टर्म्स अच्छे हो, वरना उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। ठीक है। अब आप लोगों की दुकानें मत बंद कराइए। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू चलें, लॉट। और प्लीज हमारे जो भारतीय और इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको रिप्लाई कर दिया करें, और जिन लोगों को शिकायत है वो खुल के लिखे कि डॉक्टर साहब से क्या शिकायत है, वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है। और अब अभी अभी हमने इंशाल्लाह एक शो आपने मेरा मेजर गौरव के साथ और एक शो तारक फतेह साहब के साथ भी करवाना है। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल ठीक है। थैंक थैंक यू। यू सो मच।